बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेक्चर आपके साथ शेयर किया जा रहा है ये फर्स्ट ईयर के तलबा तालिबात के लिए हैं जो कराची बोर्ड सिंध बोर्ड से पढ़ रहे हैं और वो किताब पढ़ते हैं सलीस उर्दू। सलीस उर्दू के एक नज़म है और आज हमारा टॉपिक वही नज़म रहेगी। हम नज़म पढ़ेंगे हुब्बे वतन, अल्ताफ़ हुसैन हाली इसके शायर हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। और इस तवील नज़म के बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात करते हैं और उसके बाद फिर नज़म के अशार एक एक शेर पढ़ के उसकी तशरीह आपको बताई जाएगी। जब हम तशरीह करते हैं अमूमन नज़मों के खुलासे होते हैं या बंद दे दिया जाता है, उसकी तशरीह होती है। तो खुलासा लिखने के लिए भी आपको एक एक शेर समझना होगा और अगर आपको बंद दिया जा रहा है, 3-4 अशार आपको बंद की सूरत में दिए जाते हैं तो भी आपको एक एक शेर समझना ही होगा। तो लिहाजा दोनों सूरतों में आपको बंद दिया जाए या आपको नज़म का खुलासा लिखने को दिया जाए मरकज़ी ख्याल, तो आप उसको एक एक शेर को अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर जो भी आपसे काम करवाया जाए वो आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसमें मश्क में अगर हम देखें पेज नंबर 18 पे तो कुछ सवालात हैं, उन सवालात के जवाब भी इन्हीं अशार में मौजूद हैं। जब तक आप अशार समझेंगे तभी आप इन सवालात के जवाब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले मैं अगर सवाल आपके साथ शेयर कर लूँ और फिर जब हम नज़म पढ़ेंगे तो साथ साथ हम उसके जवाब भी देखते रहेंगे। पहला सवाल हो गया कि वतन की मोहब्बत रखने वालों में क्या खूबियाँ होती हैं। तो जब हम नज़म पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो जो खूबियाँ बयान की जा रही हैं वो सब हम नोट करते रहेंगे और उसके बाद आप इस सवाल का जवाब लिखेंगे। फिर तंदुरुस्ती का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है। जो लोग तंदुरुस्त हैं वो शुक्र अदा कर रहे हैं, तो शायर यहाँ पे बता रहा है कि क्या करना चाहिए। तालीम याफ्ता लोगों को अपने वतन की खिदमत किस तरह करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब भी नज़म की तशरीह के वक्त ही हमें मिलेगा। फिर उसके बाद इसकी जो तशरीह है वो कवायद और मश्क है। तो कवायद के कुछ इसमें सवालात हैं। नज़म के हवाले से बात की गई है कि ये नज़म जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म है जो उर्दू ज़ुबान के पहले कौमी शायर थे। ये मसनवी है और मसनवी जो है वो उस नज़म को कहते हैं जिसमें कोई मज़मून सिलसिलेवार बयान किया गया हो और जिसके तमाम अशार अलग काफ़िए के हों। काफ़िया जो है वो एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। तो मसनवी जो है उसमें काफ़िए का इस्तेमाल होता है और वो एक ही मजमून के ऊपर वो पूरी नज़म होती है। फिर हम यहाँ पे काफ़िया बता रहे हैं कि काफ़िया शेर के मिसरों के आखिर में दो मुख्तलिफ अल्फाज हुरूफ व हरकत में यकसा हों तो वो एक दूसरे का काफ़िया कहलाए जाते हैं। मसलन इस नज़म के शेरों में देखिए दोनों मिसरों में काफ़िया मौजूद होता है। अब इन्होंने कुछ यहाँ पे मिसाल दी है काफ़िए की। आओ, आओ क्या जाओ, ठीक है, शर्माओ, पहनाओ। फिर नादार और बेजार का काफ़िया इन्होंने यहाँ पे दिया। तो काफ़िया जो है रदीफ और काफ़िया की पहचान तो आपको बहुत अच्छी तरह से है ही, लिहाजा नज़म के काफ़िए आप अलग करके लिख लीजिएगा इस सवाल के जवाब के साथ। अब आते हैं हम अपनी नज़म की तरफ जिसका नाम है हुब्बे वतन और सलीस उर्दू फर्स्ट ईयर की किताब के सफ़ा नंबर 16 पे ये नज़म मौजूद है। शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। जब आप खुलासा, मरकज़ी ख्याल या तशरीह बंद की लिखेंगे तो 2 से 3 लाइनों में शायर का मुख्तसर सा तारुफ लिखते हैं और उसके बाद आपने जो भी आपसे काम करवाया जाएगा आपने उसका मुख्तसर तौर के ऊपर लिखना होता है। बंद की जो अशार की तशरीह होती है उन सब का जो अहम मैसेज होता है वो खुलासे में हम लिखते रहते हैं। तो खुलासा जो है वो 1/3 होता है, नज़म का 1/3 हिस्सा जो है वो उसका खुलासा होगा या मरकज़ी ख्याल होता है। अशार पढ़ती हूँ। बैठे बेफिक्र क्या हो हम वतनों, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। हम वतनों से मुखातिब हैं और ये कहते हैं कि ऐसे बेफिक्र होके ना बैठे रहो, हाथ पे हाथ धर के दूसरों की भी फिक्र करो, ठीक है। अपने ही बारे में ना सोचो कि अपने काम हो गए तो बेफिक्र हो गए, अपना भी साथ में करना है और दूसरों की भी फिक्र करनी है। अहले वतन के दोस्त बनो। दोस्त बनने का मतलब ही यही है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद की जा रही है वही अहले वतन के लिए भी पसंद की जाए। जितनी मेहनत मशक्क़त अपने लिए की जा रही है उतनी ही अहले वतन के लिए भी की जाए। अहले वतन का मतलब कि जो हमारे हम वतन हैं, जो हमारे साथी हैं, ठीक है।
اس کے بعد مرد ہو تو کسی کے کام آؤ ورنہ کھاؤ پیو چلے جاؤ. مرد وہی ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے کام آتا ہے, وہ سیلفش نہیں ہوتا, وہ جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے, اس کے اندر غیرت ہوتی ہے. مرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر غیرت ہوتی ہے, جس کے اندر شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, وہی اپنے آپ کو مرد کہنے کا دعویٰ کر سکتا ہے. اور یہ جو ہے ایک مجاہد کی یا ایک مرد کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے, اپنے آپ کو اپنی خواہش کو پیچھے رکھتا ہے اور دوسرے کی خواہش کو اس کی عزت اور احترام کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے, اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اگر آپ مرد ہیں تو کسی کے کام آ کے دکھائیے اور ثابت کیجئے کہ آپ میں مردانگی ہے, آپ مرد ہیں. ورنہ تو خود ہی کھا رہے ہو, خود ہی پی رہے ہو, اپنے لیے ہی جی رہے ہو, تو پھر ایسا جینا کیا ہے. یہاں پہ جی رہے ہو اور پھر جب موت آئے گی تو آپ چلے جاؤ گے. اس زندگی دنیا میں کیا جو کام اپنے لیے کیا وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں ہے, وہ کوئی بھی جو ہے کسی کام کا نہیں ہے. آپ کے اعمال بھی اس سے وزنی نہیں ہو رہے. آپ جب کسی دوسرے کے لیے کام کریں گے تو وہ اصل چیز ہے کام کی. آپ کے جانے کے بعد بھی وہی کام آپ کا یاد رکھا جائے گا. کھانا کھاؤ تو جی میں تم شرماؤ, ٹھنڈا پانی پیو تو اشک بہاؤ. جب تمہیں یہ چیزیں پیٹ بھر کھانا ملے تو شرماؤ. یہ سوچو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ابھی پیٹ بھر کھانا بھی نہیں مل رہا. ٹھنڈا پانی میسر آ رہا ہے تو شرماؤ, اس چیز کو سوچتے ہوئے مجھے تو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ پانی بھی میسر نہیں ہوگا, ٹھنڈا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہر شعر میں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں صرف احساس جگانے کی بات کی جا رہی ہے. ہم وطنوں کے لیے ہمدردی کا احساس جگایا جا رہا ہے, غیرت دلائی جا رہی ہے. کتنے بھائی تمہارے ہیں نادار, زندگی سے ہے جن کا دل بیزار. ایسے لوگ نادار یعنی بالکل غربت کے ایک آخری حدود میں ہیں, وہ بالکل زندگی کی جو بیسک ان کی نیڈز ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہی ہیں. وہ پھر اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں, ان کو زندگی سے محبت نہیں رہتی ہے, شکایت ہو جاتی ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو شکایت کا موقع نہ دو, بلکہ آگے بڑھ کر ان کو, وہ تمہارے بھائی ہیں, ان کی مدد کرو, ان کو ان کی مشکل مصیبت میں ان کے کام آؤ. نوکروں کی تمہارے جو ہے غذا, ان کو وہ خواب میں نہیں ملتا. جو تمہارے نوکر جو ہے وہ کھاتے ہیں, وہ ان غریب اور نادار, جو اس سے پہلے والا شعر ہے, ان لوگوں کو وہ خواب میں بھی نہیں ملتا. اور تم کیا کرتے ہو کہ جس پہ تم جوتیوں سے پھرتے ہو وہاں میسر نہیں وہ اوڑھنے کو. ان غریبوں کی ابھی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو تمہارے اعلیٰ قالین ہیں, جن پہ تم جوتے لے کے چلتے ہو, جو تمہاری آرائش کی چیزیں ہیں, وہ ایسے قالین, ایسے عمدہ اور مہنگے نفیس قالین جو تم زمین پہ بچھاتے ہو اور ان پہ جوتوں کے ساتھ چلتے ہو, وہ اس سے گئے گزرے کوئی ایسا چادر, پھٹا ہوا کوئی کپڑا بھی ان کو میسر نہیں ہے اپنا تن ڈھانپنے کے لیے یا اوڑھنے کے لیے. تو تم جس حال میں ہو تو اس حال میں ایسے لوگوں کو دیکھو جو تم سے گئے گزرے ہیں یا جو تم سے کم حیثیت میں ہیں, ان لوگوں کو دیکھو اور ان کی مدد کیا کرو. یہاں پہ یہ درس دیا جا رہا ہے. کھاؤ تو پہلے لو خبر ان کی, جن پہ بپتا ہے نیستی کی بڑی, یعنی کہ جو بہت زیادہ غربت, افلاس, بیچارگی میں زندگی گزار رہے ہیں, تم کھاؤ پیو تو ان کی خبر ضرور لیا کرو, ان کو ضرور دیا کرو. اس کے بعد پہنو تو پہلے بھائیوں کو پہناؤ, کہ ہے اترن تمہاری جن کا بناؤ. بھائی کون ہے؟ وہی غریب بھائی, وہی مسلمان بھائی, وہی ہم وطن بھائی. اب حب وطن ٹاپک ہے تو ہم وطن جو ہے وہ وطن میں رہنے والا کوئی بھی شخص آپ کا بھائی ہے اس رشتے سے, تو اس کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے. آپ کے جو اترن یعنی آپ کے جو پرانے کپڑے ہیں وہ اس کے لیے بڑے وہ شوق سے پہنتا ہے, وہ اس کی بڑی اہم ضرورت ہے. ایک ڈالی کے سب ہیں برگ و ثمر, ہے کوئی ان میں خشک اور کوئی تر. برگ کہتے ہیں پتے کو, ثمر کہتے ہیں پھل کو. ڈالی کے اوپر پھل اور پتے لگے ہوئے, یعنی ایک درخت سے مثال دی گئی ہے کہ جس طرح سے ایک درخت کے اندر شاخیں ہوتی ہیں, مختلف برانچز ہیں, اس کے اندر پتے لگتے ہیں, پھول آتے ہیں, پھل آتے ہیں,
پھل کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، پتے جو ہیں وہ الگ رنگ کے ہوتے ہیں، ایک ہی اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، پھول الگ ہوتے ہیں، ایک ہی درخت کے اندر مختلف رنگ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایک ہی وطن کے اندر ہمیں مختلف لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ مختلف ذاتوں کے ہیں، مختلف مذاہب کے ہیں، مختلف حال احوال ہے ان کا، وہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، کوئی خشک ہے اور کوئی تر ہے، مطلب کہ کوئی جو ہے وہ مفلس ہے اور کوئی بہت امیر ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، تیرنے والوں ڈوبتوں کو تراؤ۔ اب جو جاگنے والے ہیں وہ غافل، یعنی کہ جو جن کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے وہ ان لوگوں میں احساس دلائیں جن کو ابھی تک احساس نہیں ہوا ہے۔ جو تیر رہے ہیں یعنی کہ جو اسموتھلی جن کی زندگی چل رہی ہے، وہ ایسے لوگوں کا ہاتھ تھامیں کہ جن کی زندگی ضروریات نہ ہونے کی وجہ سے ٹھہر گئی ہے، وہ بیزار ہو گئے ہیں، تو وہ ان کو آگے بڑھائیں، اپنے قدم سے قدم ملا کے ان کو بھی اس سفر پہ اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف، 17 پہ۔ ہیں ملے تم کو چشم و گوش اگر، ہیں ملے تم کو چشم و گوش اگر، لو جو لی جائے کور اور کر کی خبر۔ دوبارہ پڑھتی ہوں اس کو، ہیں ملے تم کو چشم و گوش اگر، لو جو لی جائے کور و کر کی خبر۔ اب یہاں پہ چشم کہتے ہیں آنکھ کو اور گوش کہتے ہیں کان کو، یہ فارسی میں کہا جاتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ دوسرے اس کے مترادف الفاظ دوسرے مصرے میں استعمال کیے گئے ہیں کہ تمہیں آنکھ اور کان اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم ان لوگوں کی خبر لو۔ اب یہاں پہ لو جو لی جائے کور و کر کی خبر، یا جو اندھے اور بہرے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی فارسی میں ہی کور اور کر جو ہے آ گیا کہ ان لوگوں کو جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، جن کو یہ نعمتیں نہیں ملی، اندھے اور بہرے ہیں، ان کی خبر لو۔ تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے کان ہیں، تمہیں یہ نعمت ملی ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا اسی صورت میں ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو، ان لوگوں کی ضروریات کی طرف دیکھو جو آنکھ اور کان نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو۔ اگر تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو ان لوگوں کو سہارا دو، جن کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہیں ان کا ذریعہ بنو، ان کا وسیلہ بنو۔ تندرستی کا شکر کیا ہے بتاؤ، رنج بیمار بھائیوں کا بٹاؤ۔ اب تم اگر تندرست توانا ہو تو اس کا شکر کیا ہے، یہ سوال کا جواب آپ کو ابھی میں نے جو پڑھا تھا یہیں پہ ہی ہے کہ شکر کیا ہے، بیماروں کی مدد کرو، بیماروں کی عیادت کرو، اور جو تمہارے بیمار بھائی ہیں ان کا ہاتھ بٹاؤ، ان کا رنج ختم کرو۔ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ملک میں ہمیشہ امن قائم رہے، خیر رہے، تو پھر اپنے تمام ہم وطنوں کو غیر نہ سمجھو، مل کے رہو، کیونکہ اگر اسی طرح سے نفاق پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے گروپ بنتے ہیں اور قوم جو ہے وہ مختلف گروپس میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اکائی نہیں رہتی، لہٰذا اپنی جو یکجہتی ہے اس پہ ڈٹے رہو، ایک رہو، تاکہ تمہارا ملک جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت کی شر سے محفوظ رہے۔ اپنی طاقت دکھاؤ، قوم بنو، مضبوط بنو، بے شک اندر تمہارا حال کیسا ہی ہو، لیکن دشمن کو دکھانے کے لیے مضبوطی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ وہ اپنے ملک کی خیر کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم وطنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ملک ہے اتفاق سے آزاد، شہر ہیں اتفاق سے آباد۔ اب اتفاق ہوگا تو ملک آزاد رہیں گے، ورنہ بیرونی طاقتیں حملہ کر دیں گی، قابض ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے شہر جو ہے وہ آباد ہوتے ہیں اتفاق سے ہی، سب مل کے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، رونق رہتی ہے، آبادی رہتی ہے۔ قوم جب اتفاق کھو بیٹھی، اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ جس قوم میں اتفاق نہیں ہوتا، پھر پونجی یعنی جمع جو بھی ہوتا ہے، مل بانٹ کے ایک کھانے میں، مل بانٹ کے رہنے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، اور الگ اپنا حساب کتاب کرنے میں فرق ہوتا ہے، وہ برکت نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یہاں پہ ہمیں میسج یہ مل رہا ہے کہ جو اتفاق دکھاتی ہے قوم، اتفاق سے رہتی ہے، پھر اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ دشمن اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔
عزت قوم چاہتے ہو اگر جا کے پھیلاؤ ان میں علم و ہنر. اب یہاں پہ بھی سوال کا جواب آ گیا یہ کہ قوم کی عزت اگر تم چاہتے ہو، خود قوم کا مطلب آپ خود اپنی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم بھی تو قوم ہی ہیں اپنے ملک کی. اگر ہم عزت بڑھا رہے ہیں، ہماری قوم کی عزت بڑھا رہے ہیں، تو ہماری عزت خود بخود بڑھ رہی ہے. تو ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے اوپر اس تعلیم کو صرف فیض اٹھائیں، اس کا فائدہ اٹھائیں، یہ غلط ہے. بلکہ تعلیم کو عام کریں اور اپنے باقی جو قوم کے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، ان میں تعلیم کو عام کریں، ان کو جا کے تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کریں. ذات کا فخر اور نسب کا غرور، اٹھ گئے اب جہاں سے یہ دستور. ذات اور نسب جو ہے، اونچی ذات یا فلاں ذات، جو بھی اپنے ذاتوں کے اوپر غرور کرتے ہیں، اپنے نسب کے اوپر غرور کرتے ہیں، وہ چیزیں سب ختم ہو گئی ہیں. کب ختم ہوئی؟ یہ کس چیز کا ریفرنس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ان چیزوں کو ختم کر دیا تھا کہ ذات پات کے اوپر کسی کو کوئی برابری نہیں ہے. صرف تقوی کی بنیاد پہ ہی کوئی اونچا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ سب برابر ہیں. کسی کے اندر تفریق ذات پات کے حساب سے نہیں ہے. تو کوئی اپنی ذات کے اوپر، اپنے نسب کے اوپر فخر نہ کرے. فخر کرے تو اپنے صرف تقوی پہ، اپنے ایمان پہ، اپنی محبت پہ، اپنے جذبے پہ، ان چیزوں کے اوپر اللہ کی اگر وہ مان رہا ہے اس چیز کے اوپر تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ اپنی عبادت پہ بھی فخر کرنا منع ہے. قوم کی عزت اب ہنر سے ہے، علم سے یا کہ سیم و زر سے ہے. اب یہاں پہ ہنر جو ہے، سیم و زر، دولت وغیرہ سے اس کا اشارہ ہے کہ قوم کی عزت جو ہے وہ ہنر میں ہوتی ہے. علم جو ہے، یا سب سے بڑا جو دولت ہے وہ آپ کا علم ہے، نہ کہ یہ جو آپ کے پیسہ ہے اس کے اوپر آپ اپنی عزت بنائیں. پیسہ عزت کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ کسی کے اندر ہنر ہے تو وہ عزت مند ہے، یا اس کے اندر علم ہے، تعلیم ہے، تو وہ عزت کے لائق ہے. پیسہ اب جو ہے وہ عزت کا معیار نہیں ہونا چاہیے. کوئی دن میں وہ دور کوئی دن میں وہ دور آئے گا، بے ہنر بھیک تک نہ پائے گا. اب وہ آنے والے ایک دور کی بتا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دن ایسا ہوگا، ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ کوئی بھی بے ہنر جو ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ خوشحال نہ ہو، لیکن صرف وہ نادار ہوگا، وہ بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہوگا جس میں ہنر نہیں ہوگا. یہاں پہ ہنر کی انہوں نے اہمیت بتائی ہے کہ کوئی بھی آپ کے اندر کوئی ایسا ہنر ہو ہاتھ کا، آپ کوئی کام کر سکیں محنت کا، مشقت کا، تو آپ کامیاب رہیں گے. ورنہ جو ہے وہ آپ بھی بے ہنر ہوں گے تو بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں گے. گر نہیں سنتے قول حالی کا، پھر نہ کہنا کہ کوئی کہتا تھا. اب یہ خود کے بارے میں کہتے ہیں یہ کہ پوری جو یہ مثنوی انہوں نے نظم لکھی ہے کہ یہ ایک ایک جو شعر ہے یہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں سنتے ہو تو پھر یہ نہیں کہنا کہ کسی نے نصیحت نہیں کی، کسی نے بتایا نہیں، پھر روتے نہیں رہنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری جو یہ نظم تھی حب وطن الطاف حسین حالی کی، اس کو ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر بات کی. مشقی سوالات پہ آپ فوکس کریں اور اس کے جوابات 3 سے 4 لائنوں میں جواب لکھیے. معروضی سوالات آپ اس کے بنائیے، اور مرکزی خیال اور خلاصے کی اور بند کے اشعار کی آپ پریکٹس کیجئے لکھنے کی. اگلا جو آپ کا ٹاپک ہے سلیس اردو کا، اس کے اوپر انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، لیکچر شیئر کیا جائے گا. مزید آپ کو یہاں پہ اگر کوئی ٹاپکس درکار ہیں آپ وہ بتائیے، اس کے اوپر بھی آپ کے لیکچر شیئر کیے جائیں گے. اب اس سے آپ اپنی تیاری کیجئے. ہمیں جب تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.